अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला रखने जा रहे हैं। ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रिमांड केस में इमरान खान से मुताल्लिक़ दिया था। इस 2 रुकनी बेंच में जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल थे। इसी वजह से, इस फैसले की वजह से जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का तबादला लाहौर से मुल्तान बेंच में कर दिया गया था। ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन है। ये ऐसा फ़ैसला है कि अगर तहरीक इंसाफ के वकला इस केस में इसकी समाअत के दौरान इमरान खान साहब को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा करते तो इन तमाम 12 के 12 केसों में इमरान खान को डिस्चार्ज किया जा सकता था। इसका कवी इम्कान था, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद इस फैसले के अंदर 2 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान ने तहरीर कर दिया है कि जो ATC के जज ने रिमांड दिया था वो गैर कानूनी था। जज को देखना चाहिए था कि अगर केस नहीं बनता तो उस जज को इमरान खान को इन तमाम केसों से डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। अब मैं ये फ़ैसला आपके सामने रखता हूँ, इसको आप सुनिए, गौर से देखिए कि ये अगर छोटी सी गलती ना की होती, कुछ गलतियाँ होती हैं जो जानबूझकर नहीं होती, साहवन हो जाती हैं, ना चाहते हुए हो जाती हैं, या उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि रिमांड कलअदम होगा तो इसलिए उन्होंने मज़ीद इस्तदा नहीं की इस एप्लीकेशन में। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में करार दिया कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक़ अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमे से डिस्चार्ज कर सकता है। ये तहरीरी फ़ैसला मैं आपके सामने एज़ इट इज़ पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ ये 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान फरमा रहे हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट को यानी इनिशियल स्टेज पर ही इन केसेस को ख़त्म कर देना चाहिए था। फैसले में मज़ीद कहा गया कि आइन हर शहरी को बराबर हुकूक फराहम करता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। 1 साल तक इन 12 मुकदमात में इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब 1 साल से हैं ही हुकूमत की तहवील में, हैं ही रियासत की तहवील में, तो उनके ऊपर जितने भी केसेस थे उनकी गिरफ़्तारी उन केसेस में क्यों नहीं डाली गई? इसी फैसले से पहले रिमार्क्स देते हुए जज साहिबान ने कहा था कि इमरान खान साहब को और हुकूमत को जब उम्मीद दिखाई दी कि अब इमरान खान साहब केसेस से बाहर आने वाले हैं, जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें जिन केसों में सज़ा हुई थी वो उनमें बरी हो चुके हैं सिवाय एक केस के, तब हुकूमत ने बदनीयती की बुनियाद पर ये इन 12 केसेस में गिरफ़्तारी डाली। प्रोसिक्यूटर जनरल सरकारी अफसर के बयान के अलावा दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ कोई मवाद नहीं दिखा सके। बहुत अहम बात है ये। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि सरकारी अफसर कौन था। एक पुलिस का अफसर था जिसने बयान दिया था
کہ میں عمران خان صاحب سے کارکن کے بھیس میں زمان پارک ان سے ملنے گیا اور عمران خان تک میری رسائی ہو گئی، میں ان کے قریب جا کر پہنچا جہاں عمران خان صاحب یہ ہدایات کارکنان کو دے رہے تھے کہ 9 مئی کو اس طرح کرنا اور اس طرح کرنا۔ یہ ہیئر سے ہے، اس نے کہا آ کر، اور اس کی اس گواہی کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ وہ اس کیس کا مدعی ہے۔ اب اس نے صرف اتنا کہا تو عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، اس کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں تھا، اس نے صرف یہی کہا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی، اور اس نے کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا۔ تو عدالت کا اشارہ اس طرف تھا، درخواست گزار کے اعانت کے الزام کو، یعنی عمران خان کے اعانت کہتے ہیں کہ کسی جرم میں مدد کرنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے بظاہر کوئی آڈیو یا ویڈیو بھی ریکارڈ پر موجود نہیں، یعنی اس شخص نے صرف آ کر زبانی یہ کہہ دیا کہ جی میں نے یہ سنا تھا۔ اس نے اس ثبوت کے طور پر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو اس کے پاس کوئی ویڈیو ریکارڈنگ تھی، نہ اس کے پاس کوئی آڈیو ریکارڈنگ تھی، تو اس بنیاد پر عدالتیں سزا نہیں دیا کرتی۔ تو اس لیے وہ آگے لکھتے ہیں فیصلے میں کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ججز کو آئین کا آرٹیکل 10 بھی دیکھنا چاہیے۔ ریمانڈ کے وقت ملزم کا حق ہے کہ وہ جج کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا جسمانی ریمانڈ سپریم کورٹ کی رائے سے متعلق جاری کردہ گائیڈ لائن کے مطابق نہیں، لہٰذا درخواست گزار کا 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل بطور ایڈ ہاک جج آج حلف اٹھائیں گے۔ ان ججز صاحبان کی آج تقرری تو پچھلے دنوں ہو گئی تھی، آج یہ حلف اٹھا کر باقاعدگی سے سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر شامل ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کس طرح کے کیسز میں انہیں بٹھایا جاتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی تبدیلی نون لیگ کے لیے خوف کا باعث بن گئی، اور پی ٹی آئی کی امیدیں جسٹس منصور علی شاہ سے جڑ گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، نون لیگ کی تمام تر امیدیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف اس وقت تک پاکستان نہیں آئے جب تک کہ قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ میں موجود نہیں تھے۔ اس سے پہلے ان کے بھائی کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ان کا بھتیجا وزیر اعلیٰ تھا، تو نواز شریف نہیں آئے۔ مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا، نواز شریف کو امید نہیں تھی، لہٰذا وہ پاکستان نہیں آئے۔ ڈیل ہو چکی تھی ان کے ساتھ لندن میں، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ ایکسٹینشن انہوں نے جنرل باجوہ کو دے دی تھی، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ اب انہیں یعنی سب سے زیادہ امیدیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے تھیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یقیناً نون لیگ کے اعتماد پر ان کی توقعات سے بھی زیادہ انہوں نے وفاداری شو کی، ان کے ساتھ انہیں انصاف دیا، اور انصاف بھی بہت جلد انصاف دیا، اور ان کی توقعات سے بڑھ کر انصاف دیا۔ اور اب چونکہ ان کی جانے کی ٹرم پوری ہو رہی ہے، اکتوبر کے آخر میں وہ رخصت ہو جائیں گے، اور ان کو جو امیدیں دلائی گئی تھیں کہ ایکسٹینشن ملے گی، اب اس کی بھی توقعات تقریباً ناممکن ہو چکی ہیں۔ بہرحال حکومت اب بھی اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو ہمیشہ آئین اور قانون کی امید تھی، اور ہمیشہ تحریک انصاف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی رہی، اور اب بھی انہیں یہی امید ہے کہ یہ ججز چیف جسٹس صاحب آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی لیے
عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو کبھی امید ہے کہ جب چیف جسٹس کے طور پر سید منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو تحریک انصاف کو انصاف ملے گا، کیونکہ قاضی صاحب کے اس دور میں تحریک انصاف کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئیں مگر قاضی صاحب خاموش تماشائی بنے رہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر سمیت کمیشن کے دیگر 4 ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ، بلکہ رجوع کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبران کے خلاف جوڈیشل کمیشن سے رجوع کر لیا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے شکایت دائر کی، جس میں انتخابات سے قبل اور بعد کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ شکایات میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہی صرف یہ ہے کہ وہ وقت پر صاف شفاف انتخابات کروائے، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہا۔ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا گیا۔ مزید کہا گیا کہ ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کارکنان کو اغوا کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نتائج جاری کرنے میں ناکام رہا، پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند کیے رکھیں۔ مزید کہا گیا کہ فارم 45 کی فراہمی بھی بر وقت نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی چھین لیں۔ اس سے قبل تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ، ریٹائرڈ جسٹس نور الحق قریشی اور شبیر احمد نے مشترکہ طور پر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبران کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی تھی۔ شکایت میں موقف اپنایا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی طور پر تعینات بیوروکریسی کو ریٹرننگ افسران یعنی آر او اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ڈی آر او تعینات کیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا کہ راولپنڈی کے ہر حلقے میں نون لیگ کو 70,000 ووٹ ڈلوا کر جتوایا گیا۔ شکایات کے مطابق لیاقت چٹھا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس اس عمل میں ملوث ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پہلے انتخابی نشان، پھر اس کے نامزد ارکان کو پارٹی نام سے محروم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے اقدامات پر 12 کروڑ سے زائد ووٹرز متاثر ہوئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے۔ انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے۔ تو یہ تو ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر درخواست، اور اس میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ارکان مستعفی نہ ہوئے تو ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔